नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त अमित महाजन वॉइस ऑफ इंडिया पे लेकर आया हूं एक रिएक्शन वीडियो। जी हां दोस्तों, ये रिएक्शन वीडियो है पाकिस्तान का आईना। देखते हैं हसन निसार साहब के साथ उन्होंने पाकिस्तान को जब सबसे पहली बार सोशल मीडिया पे आईना दिखाया था तो उन्होंने क्या कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। किस पे जिम्मेदारी डाली जाए? नहीं, रहू इसमें बुनियादी बात तो यह है कि वेस्ट को तो ब्लेम करना बुनियादी तौर पे एक शिकस्त खुरदार मस्क शुदा जहनीत का काम है। मैं कमज़ोर हूँ, आप ताकतवर हैं, तो मुझे अपनी कमज़ोरी पे कंसंट्रेट करना चाहिए सो दैट यू कैन नॉट अब्यूज़ माई वीकनेस। एक बात। दूसरी बात यह है कि वेस्ट, खास तौर पे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे जुमा 8 दिन की बात। आपकी तो सारी तारीख ही इस तरह, आपकी सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहां पे हसन निसार साहब ने बड़ी अच्छी बात करी। तारीख यानी कि हिस्ट्री। जब भी आप हिस्ट्री को देखें, न्यूट्रल होकर देखें। यहां मैं एक बात की वजाहत में अक्सर करता हूं कि भाई जब तारीख को देखो तो बगैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्क करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्क कर देगी। बगैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुंचेंगे और फिर शायद आप उसको रेक्टिफाई करने का भी सोच सकें। अगर आप अपनी कजी, अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं मानने को तैयार, उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपकी टोटल हिस्ट्री, ये वेस्ट को गाली देना, वेस्ट को बुरा कहना, वो छोड़ें, वो तो हमारे राइवल्स हैं। मेरे और आपके दरमियान एक मुकाबला चल रहा है जो सदियों पर मुश्तमिल है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं। बड़ी अच्छी बात करी। अपने दुश्मन से ये एक्सपेक्ट करना कि वो साजिश नहीं करेगा, ये पाकिस्तानी कर सकता है और पाकिस्तान आज तक करता आ रहा है। और 15 साल के बाद हसन निसार साहब की बात सच होती नजर आ रही है। शायद आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा प्लीज। वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। और फिर झूठ है ये बर्रे सगीर की तारीख उठा के देख लें। लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहां के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यलदरम को। फिर तो बनु उमैया, बनु अब्बास, ये आपके हाथ से स्पेन गया। और फिर ये अप्रोच आपका। पाकिस्तानियों को लगता है कि पूरा इस्लाम उन्हीं के थ्रू है। पाकिस्तानियों के हाथ से स्पेन चला गया। जो पाकिस्तानी कभी अफगानिस्तान तक जीत नहीं पाए, वो स्पेन तक जीतने की बातें करते हैं। भी गलत है। स्पेन चला गया। स्पेन अब्बा आपकी बरी में लेके आए थे। आप ताकतवर थे उस वक्त, आप एक्सपैंड कर रहे थे। आज वो ताकतवर हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। जब आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर, जब आप में सकत थी, दम था, जान थी, तो आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर इंपोज कर रहे थे। आज वो कर रहे हैं। रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो समझ आए। आपकी टोटल तारीख, यलदरम पूरे यूरोप को उसने आगे लगाया हुआ था। अमीर तैमूर साहब यहां से रवाना होते हैं, जाके उसका सत्यानाश कर देते हैं। मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं जी अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अंग्रेज तो आया कोई जहांगीर के जमाने में गालिबन। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सर थॉमस रो वगैरह, उससे पहले जो आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे। तकरीबन उस वक्त आया जिस वक्त बाबर आया, और अंग्रेज जहांगीर के दौर में तकरीबन उस वक्त। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, शेरशाह उनके साथ लड़ गया। ये टोटल पावर प्ले है, सदियों से चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। उबैदा बिन जराह के साथ क्या हुआ था? आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? इन लोगों के साथ क्या किया आपने? करने वाले कौन थे? अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें यंगस्टर्स बैठे हैं। नहीं, वैसे पाकिस्तानी है तो बेस्ट। दूसरे की हिस्ट्री को अपने साथ रखने में पाकिस्तानियों को तोड़ कोई नहीं है।
نثار صاحب آپ کو بھی پلیز، آپ بہت بڑے کالمنسٹ ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، اپنے اچھے ویوز رکھتے ہیں، مگر آپ نے بھی پوری مسلم امہ کو پاکستان جوڑ کے رکھ دیا. چلیے آگے چلتے ہیں. کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ جی وی آر دا بیسٹ. مجھے ایک اور بات بتائیں آپ کو، یہ ینگسٹرز بیٹھے ہیں، یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے؟ غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں، گوروں میں کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ ہے رؤوف صاحب، غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے. جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا، وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے. سر تھامس رو نے جہانگیر نے اسے، اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے انعام کے طور پہ کہا کہ اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر، وہ موٹا آدمی تھا، سونا تول کے اس کو دو. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے سونا نہیں چاہیے، میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں. آپ کے پاس یہ وفا 2007 میں نہیں ہے. آپ کے لیڈرز سوئس بینکوں کے کیس بھگت رہے ہیں. کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے، کوئی کرپشن کوئین کہلاتی ہے. کرپشن کوئین کا نام انہوں نے یہاں پر جو لیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ انڈر لائن کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو کو. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ایک ٹائم آج کل بلاول بھٹو، جسے بلو رانی بھی کہتے ہیں پاکستانی آج کل، اس کی مدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ، آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں، یہ کمٹمنٹ 2007 میں نہیں ہے. جو گورے کے پاس، چونکہ میگنا کارٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا، میری اسٹیٹ کا مفاد. سو یہ اس طرح کی بات ہے. اچھا، میں ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ اور پوچھوں، چونکہ بنیادی طور پہ جس طرف ہمیں چلنا ہے، ہم آج کی بات کریں، ماضی کے سبق جو ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، اس وقت 3 مکتب فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ایک چیز کے اوپر ہم اتفاق کر لیں؟ کیا ایسی کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم جو، کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون جو ہے وہ مسلمان ہیں، حرکتوں کی وجہ سے نہیں، لیکن کوئی فیوچر میں کوئی صورت نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں، ہم انسان کی، رؤوف صاحب، جہاں آج انسان کھڑا ہے، اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ سے مراد میری، ہم کی، ہم سب کی 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنی نوع انسان کو، یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے، یہ گاڑی کی ونڈ سکرین صاف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے. 56-57 اتنے لگ بھگ مسلمان ملک ہیں، ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہے. ڈوب مرو. میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا، اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے. میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں. یہ ملک ہے، سب کا ہے. جناح صاحب کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ، فلاں اپنی جگہ، اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں، ڈاکٹر عبدالسلام، اس کو انہوں نے ٹھڈے مار کے اس ملک سے باہر نکال دی. صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا. اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیول کا، ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائزیشن، یہ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا ڈیبیٹ پہ شروع ہو جاتی ہے. کلیش آف سیولائزیشن تو ہے ہی نہیں، یہ کلیش آف فیتھس ہے. سیولائزیشن تو ان کے پاس ہے، آپ کے پاس کون سی سیولائزیشن ہے؟ بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے، اپنے بچوں کو ناپاک گندا غلیظ دودھ دینے والے، لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ کرنے والے، جعلی دوائیاں بنانے والے. لا قانون، کسی ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عوام کی کوئی عزت ہے، نہ عزت نفس ہے. آپ روٹی نہیں دے سکتے، عزت تو دیں. نثار صاحب 2007 میں کہہ رہے ہیں روٹی نہیں دے سکتے. آج پاکستان کے حالات یہی ہیں کہ وہاں پہ آٹا ہی نہیں ہے، آٹے کے لیے لائنیں لگی پڑی ہیں. تو نثار صاحب ہیٹس آف، آپ کا بہت بڑا ویژن تھا، مگر پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ کی بات کسی نے نہیں مانی. چلیے شروع کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا آئے گا. آپ وہ بھی نہیں دے سکے. کون سی ایسی چیز، مجھے اتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں، اتنے ماشاءاللہ اس ملک کی کریم بیٹھی ہے، مجھے ایک بات، میں دعویٰ کر رہا ہوں اتنا بڑا، ایک بات بتائیں جس پہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے پاس ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں. نہیں نثار صاحب، ایک چیز ہے پاکستان کے پاس، آتنکواد، جو شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور ایک جذبہ پاکستانی کی ہر ویڈیو میں، ہم ایک جذبہ والی قوم ہے، ہم جذبہ والی قوم ہے، جذبہ بہت ہے آپ کے اندر. ٹھیک جی، ایک سیکنڈ جی. پاکستان میں 3 طرح کے مسلمان ابھی ہیں. ایک وہ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جن کو یورپ مطلب کہتے ہیں جی جو خود کش حملہ جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں جو لبرل ایکسٹریمسٹ ہیں، جو کہ مشرف، جو کہ ڈانس پارٹیز، شراب، سب کچھ ساتھ ہے اور اسلام کے نام پہ بھی وہ بول رہا ہے. اور ایک ہم لوگ ہیں.
ٹھیک ہے, اب میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ ہمیں بتائیں ہم کس کو فالو کریں, ہم کون سے اسلام کو لے کے چلیں. جی حسن صاحب. اصل بات یہ ہے کہ یہاں ینگسٹرز بیٹھے ہیں. دیکھو اگر تاریخ ٹھیک ہے اور اخلاقیات کے وہ پیمانے نہیں ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں. یہ بڑی ثانوی سی چیزیں ہیں جو یہاں بڑے ہیروز بیان کیے گئے ہیں نا پچھلے 500 سالوں میں, ان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جن کا بنی نوع انسان نام بھی جانتی ہو, یا جس نے کچھ کانکریٹ جس کی کو کنٹریبیوشن ہو. یہاں بتی جل رہی ہے نا, 1 منٹ بولے نا بیچ میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا. علامہ اقبال کو نہیں جانتے آپ؟ علامہ اقبال دنیا کو نہیں جانتے. کیوں نہیں؟ اس نے پی ایچ ڈی کیا جرمنی کے اندر, آپ کو پتہ ہی نہیں کسی بات. چھوڑیں, یہ علامہ اقبال انہی کی بات کر رہا ہے جنہوں نے پاکستان کا نام اور پاکستان کی مہم شروع کی تھی ہندوستان کے اندر, جس میں 2 نیشن تھیوری دی تھی. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جی علامہ اقبال جی کا ہندوستان کے ٹکڑے کرنے میں اور پاکستانیوں کو اس حالات میں لے کر جانے میں. یہ تھا ان کا ویژن. ہوتی ہے پوری کائنات, انسان متفق ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, انوینشنز ہیں, اس پہ لوگ متفق ہیں. وہ ہیں بنی نوع انسان کے کامن ہیروز. دیٹ از اچھا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ویسٹ آج 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں کو رگید رہا ہے تو عقل استعمال کریں. یو آر رانگ. آپ کچھ بھول رہے ہیں, آپ رستہ بھٹک گئے ہیں. اگر آپ کی تاریخ بھی ٹھیک ہے, آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے, آپ 1.5 ارب بھی ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں, تو دیر از سم تھنگ ٹیربلی رانگ. تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ حکمران جو ہیں وہ کس طرح صحیح ہو سکتے ہیں, کیونکہ الناس علی دین ملوکہم. میرا آپ سے سوال ہے حسن نثار صاحب کہ آپ نے کہا ابھی مسلمان کے خلاف ہی ہے, تو آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں غلط طور پہ لیڈ کیا جا رہا ہے. بہت بڑی کالمسٹ ہیں آپ. تلوار کی جو قلم کی جو کیا کہنا چاہیے طاقت ہے وہ تلوار سے زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کیوں نہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے؟ اور میڈیا کیوں نہیں اٹھا رہا آواز؟ آج کا میڈیا تو بہت اسٹرانگ ہے. یہ میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ میں کالم نگار ہوں, اور بڑا کالم نگار تو پتہ نہیں کیا ہوں یا نہیں. میں تو لکھتا ہی یہ کچھ ہوں, اس کا مطلب ہے آپ پڑھتے نہیں ہو. پچھلے 15 سال سے نثار صاحب یہ لکھ رہے تھے, یہ ویڈیو بنی تھی, اور آج 15 سال لگ بھگ ہو چکے ہیں بنے, یعنی کہ 30 سالوں میں بھی پاکستان نثار صاحب کی بات بھی نہیں سمجھ پایا. ویری گڈ, ویل ڈن پاکستان, کیپ اٹ اپ. آپ کی کمزوری ہماری طاقت. دھنیہ واد. میں تو پچھلے 12-14 سال سے اس کو عبادت سمجھ کے لکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو پاس گلوری پدرم سلطان بود کھاتا ختم کر کے کچھ بھی نہ کرو. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو وی آر دا بیسٹ, اس نے مروا دیا ہے. اپنی کمزوریوں پہ جو طاقت ہے وہ تو ہے ہی. اگر آپ میں کوئی اچھائی ہے, ہم میں کوئی اچھائی ہے, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں, وہ تو ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنی ہم کمزوریاں ڈھونڈیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر اگلے مرحلے میں سوچیں کہ ان کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے, تاکہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہمیں اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ ہو جو دنیا میں آج ہمارا مقدر بن چکی ہے. دس از واٹ آئی ایم رائٹنگ. تو یہ تھی نثار صاحب کی ویڈیو. پچھلے 30 سال سے جو شخص سمجھا رہا ہو کہ پاکستانیوں سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ, اگر پاکستان میں ایسے شخص ہونے کے باوجود بھی اگر پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے یا ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے, تو غلطی کس کی ہے؟ میڈیا کی ہے جو انہیں بڑے بڑے سپنے دکھاتا ہے, یا ایسے شخص کو نہ سننے والی عوام کی ہے؟ فیصلہ آپ کا.